नाज़रीन ग्रामी, मौत बरहक है, कब्र का इम्तहान बरहक है, क़यामत भी कायम होगी और हमें ये भी पता है कि मरने के बाद के मामलात बड़े सख्त हैं, मगर फिर भी हमारी तैयारी नामुकम्मल है। इसकी क्या वजह है? क्या हम सुनाई जाने वाली इन बातों पर यकीन नहीं करते? क्या हम ये नहीं मानते कि दुनिया इबरत की जगह है, इम्तहान की जगह है और एक दिन हमसे छिन जाएगी? तो फिर क्यों हम हकीकत की आंखें नहीं खोल रहे? शायद इसकी वजह ये है कि दरअसल हमारा आखिरत पर ईमान नहीं रहा और आखिरत से पहले कब्र पर भी ईमान नहीं। ख्वाजा मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहाँ तुम इबरत पकड़ो, तमाशे ना देखो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक इरशाद है, नेक बख्त है वो शख्स जो दूसरों के हाल से इबरत पकड़े। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीम लुकमान से लोगों ने पूछा कि आपने अदब किससे सीखा? फरमाया कि बेअदबों से सीखा। लोगों ने कहा वो कैसे? फरमाया जो बात मैंने किसी के अंदर ऐसी देखी जो मेरी नजर में अच्छी नहीं थी, तो मैंने फैसला कर लिया कि आइंदा मुझसे ये बात या अमल नहीं होगा। उसको तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता अपनी इस्लाह कर ली। इस तरह बाअदब और साहिबे अदब बन गए। गोया जितने बेअदब थे और उनके अंदर जो बात भी नापसंदीदा थी या नजर आई, मैंने उसको छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं दूसरों से इबरत पकड़ना। तो जो शख्स आंखों देखी चीज से इबरत नहीं पकड़ता, वो कानों सुनी से क्या इबरत पकड़ेगा? उसके सामने दोज़ख के हालात बयान करो, उसके सामने क़यामत की हौलनाकियां बयान करो, उसके सामने कब्र की बातें करो। उसके लिए ये सब बेसूद है, क्योंकि गफलत के पर्दे आंखों पर पड़े हुए हैं। जो सफर आगे तय करना है उससे गाफिल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और बेशक कि तुमको हुक्म किया गया है कूच करने का और तुमको बता दिया गया है तोशा लेने का। खूब सुन रखो कि सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जिसका मैं अंदेशा करता हूँ तुम्हारे हक में वो दो हैं। एक लंबी लंबी उम्मीदें रखना और दूसरे ख्वाहिशे नफस की पैरवी करना। रहा उम्मीदों का लंबा होना, ये आखिरत को भुला देता है, और रहा ख्वाहिश की पैरवी करना, ये आदमी को हक से दूर कर देता है। खूब सुन रखो कि दुनिया पुश्त फेर कर जा रही है और आखिरत हमारी तरफ मतवज्जा होकर तेजी से आ रही है, और उन दोनों के कुछ बेटे हैं। सो अगर तुमसे हो सके तो आखिरत के बेटों में से बनो, दुनिया के बेटों में से ना बनो, क्योंकि आज का दिन अमल का है, हिसाब का नहीं, और कल को हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, ऐसा ही एक अल्लाह वाले की जिंदगी का वाकया कि जब उसके सामने दुनिया एक नंगी औरत के रूप में खड़ी थी और वो सरापाए हुस्न जो नापायदार था, उस अल्लाह वाले के नफस को बार बार अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था कि आ जा और जिंदगी के मजे लूट ले। मगर उस अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे ने अपने नफस के साथ शदीद जंग की, दुनिया को हार गया और आखिरत को जीत लिया। उस अल्लाह वाले की मौत से पहले उस औरत की भी मौत हो गई थी। दोनों का एक साथ जनाजा हुआ। एक ऐसा वाकया जिसको सुनने के बाद आपके दिल में ईमान की हरारत पैदा हो जाएगी। वाकया को मुकम्मल सुने और अमल करने की कोशिश करें। वाकया का आगाज करता हूँ।
معزز احباب گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ وہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس پر ہر روز ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور وہ عبادت گزار اس پانی کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا، اور جب اس کو بھوک لگتی تو وہ انگور کھا لیتا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے۔ تو اس بزرگ عابد نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا، وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو کچھ قبروں میں ہے ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ ان بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اس کے عبادت خانے میں آ گئی۔ جب اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی تو اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، تو دوزخ کی گندک کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس اللہ کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات تو اس لڑکی سے نفع حاصل کر لینا۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے یعنی چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ وہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس بزرگ کا انگوٹھا کھا گئی یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور عبادت خانے میں داخل ہو گیا جہاں وہ عابد شخص عبادت کر رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ
بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عبادت گزار شخص نے کہا کہ یہیں میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس عبادت گزار شخص کی گردن میں زنجیر ڈال دی اور اسے گھسیٹنے لگا اور اس عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھوا دیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعہ میں جل گیا تھا، اس نے اس ہاتھ کو اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ عابد شخص واقعہ کی حقیقت کو کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھ دیا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی، آرا چلا دیا گیا۔ جب آرا اس عابد شخص کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولے، میں اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبہ اور جلال کی قسم، اگر اس عابد شخص نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد شخص نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عبادت گزار شخص کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے مجھ سے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک اس کی طرف سے کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات والا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ سن کر لوگوں نے اس عبادت گزار شخص کا ہاتھ نکالا، جیسا اس لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی ہاتھ جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس اللہ کے نیک بندے کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد شخص دو ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا اور لڑکی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو ان کی قبروں میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ اس کے بعد جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو آسمان سے کسی نے منادی کی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے، اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی
غلامی سے بچائے۔ اس واقعہ کو سن کر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔